पाकिस्तान में पार्लिमान जो है बहुत कमज़ोर अदारा है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली चल नहीं सका। यही ख़तरा है, ना सिर्फ ये कि हमें खदशा इस बात का है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी रिट जो है जुडिशरी के अंदर कायम करने की कोशिश कर रही है। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर अपनी मर्ज़ी के बाज़ औक़ात मंजूर नज़र रिश्तेदार जजेस के उनको लगा देते थे। चीफ जस्टिस की मर्ज़ी है, जिस चीज़ को कम अहमियत की चीज़ को उठा ले तो वो ठीक है, ज़्यादा अहमियत के मामलात पड़े हैं उनको हाथ ना लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ही इख्तियार ले लिया है कि आईनी तरमीम को भी वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ज़्यादातर तो पार्लिमानी ही होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो 1950 का उनका आइन है उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये इख्तियार उनके पार्लियामेंट को दिया है। अमेरिका में भी यही सिलसिला है और ज़्यादातर ममालिक में ये पार्लिमानी चेक होता है। पाकिस्तान में पार्लिमान जो है बहुत कमज़ोर अदारा है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली चल नहीं सका। 3-4 मार्शल लॉ या मिलिट्री रजीम्स आई, उन्होंने इसको बहुत कमज़ोर कर दिया। एक तो कंटिन्यूटी नहीं है, जिस तरह आप इंडिया में देखते हैं कि 1947 से मुसलसल पार्लियामेंट मार्ज़ वजूद में रही, लेकिन हमारे को 30-32 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें कि फ़ौजी डिक्टेटर रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट को जो है वो तकरीबन बेमानी कर दिया था। तो इसलिए पार्लियामेंट की कंटिन्यूटी ना रहने की वजह से वो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है जो होनी चाहिए। लिहाजा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इन हालात में, जिनमें पार्लियामेंट एक कमज़ोर अदारा बना दिया गया है और उसको इस्टेब्लिशमेंट जैसे जी चाहे इस्तेमाल भी कर सकती है, ऐसी सूरत हाल में उसके पास जजेस की जो है एहतसाब का मामला जाना वो ख़तरे से खाली नहीं है। 1962 का जब दूसरा आइन बना तो उसमें हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया जिसमें जजेस ही जजेस का एहतसाब करें, यानी जजमेंट बाय द पीयर्स को कहते हैं। तो ये इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन रहना इन्हीं के पास चाहिए। इसमें कोई 1-2 और मैं समझता हूँ सेफ गार्ड्स होने चाहिए, यानी इसमें भी कोई अपील का एक तसव्वुर होना चाहिए जो नहीं है अभी तक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, 1962 के आइन के तहत ये आइडिया जो था फ्लोट हुआ था। उन्होंने सोचा कि पार्लियामेंट के हाथ में ये इख्तियार ना दिया जाए, बल्कि जजेस को ख़ुद इख्तियार दे दिया जाए। मुश्किल ये पेश आई कि इस अदारे की कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकी। पहली वजह ये हुई कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ सदारती रेफरेंस पर ही आप प्रोसीडिंग्स कर सकते थे। अब सदारती रेफरेंस जाता ही नहीं है। बहुत सारे लोग करप्शन में मुलविस रहे हैं जजेस के बारे में, बहुत दुनिया जानती है। हमारे वकला में उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रही हैं कि इतनी करप्शन करने वाले जजेस, लेकिन उनके खिलाफ भी रेफरेंस नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि वो हुकूमत को फेवर करते थे, हुकूमत के हक़ में फ़ैसले देते थे, इसलिए वो जो जी चाहे किए जाते थे। कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था और कोई रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ नहीं आता था। पहली दफ़ा सुओ मोटो इख्तियार अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मिला है तो वो सन 2005 में मिला है 17वीं तरमीम के तहत, और बाद में उसको फर्म कर दिया 18वीं तरमीम ने। अब उनके पास ये इख्तियार है कि ख़ुद भी कंप्लेंट्स वसूल कर सकते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर वो प्रोसीड कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार भी अभी तक, क्योंकि उसके तहत एक जज को इन्होंने निकाला भी है, उसके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं वकला के, मैं उसका वकील भी था, तो वो भी अभी तक, इसलिए कि कोई भी दूसरा फोरम नहीं है जहां आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकें। तो अब यही रह गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वो अब देखें क्या करते हैं, ये अभी सामने आना है। दूसरी जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स केस में जो बिठाए जाते हैं, ये आइडिया कोई इतना कारामा साबित नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल कोर्ट हो गई है, उसका चीफ जस्टिस और उसके साथ 2 सीनियर जजेस, कि वो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के इसका मेंबर बने हैं
ان کی حیثیت بڑی ثانوی ہو گئی ہے۔ جی بالکل یہی خطرہ ہے، نہ صرف یہ کہ ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی رٹ جو ہے جوڈیشری کے اندر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی بھی نسبتاً جوڈیشری آزاد ہے پارلیمنٹ کی نسبت، جس کا آپ کے سامنے بہت واضح ایک کیس ہے، پریسیڈنٹ ہے۔ وہ جب کھوسہ صاحب نے وہ نوٹس لیا تھا ایک کیس کا جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کا کویشچن آ گیا تھا، اس پر انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی وہ تو کسی حد تک انڈیپینڈنٹ ججمنٹ تھی۔ گو یہ سوال ابھی تک سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے 6 ماہ کا ٹائم کیسے دے دیا۔ وہ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کا کسی قسم کا قانون ہے نہیں، تو وہ کس قانون کے تحت 6 ماہ، یہ تو بڑی کرٹسزم ہے۔ لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا، اس کے بعد جب عمل پارلیمنٹ کے سامنے گیا تو اس کو تو بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کر کے انہوں نے لا پاس کروا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا اس ایک مثال سے کہ پارلیمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مکمل طور پہ بے بس ہے۔ کافی شور شرابہ رہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مل کے اپنی مرضی کے بعض اوقات منظور نظر رشتہ دار ججز کے ان کو لگا دیتے تھے، شور شرابہ بہت۔ تو ہم نے پاکستان بار کونسل کا ممبر ہوں 20-25 سال، تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اس میں آئیڈیا 3 وے تھا۔ یہ تھا کہ ججز بھی ہوں، 7 جج ہو جائیں، 6 وکلاء کے نمائندے ہو جائیں اس میں، تاکہ ان کی بھی وائس آ جائے، اور 6 پارلیمنٹیرین آ جائیں۔ 19 لوگوں کا ایک کمیشن بنا دیا جائے جو ایک دوسرے پہ چیک بھی ہو، کنسنسس اورینٹڈ بھی ہو۔ یہ ہم نے، اب وہ ہوا کیا کہ تاریخی طور پہ 2006 میں جب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تیار کیا گیا لندن میں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے دونوں پارٹیز نے ایگری کیا۔ اس میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا آئیڈیا تو لے لیا، اس میں وکلاء کی نمائندگی منیمائز کر دی، ایک صرف لا منسٹر کو گورنمنٹ کی نمائندگی کر دی، اور جو پارلیمنٹ کا جہاں تک تعلق تھا اس کو الگ کر دیا جوڈیشل کمیشن سے، اور اس کی پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی سیپریٹ۔ تو اس سارے آئیڈیا کو اس انداز سے انہوں نے اڈاپٹ کیا، جو الٹیمیٹلی 18ویں ترمیم میں جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے۔ میرے نزدیک میں آئیڈیا اگر اس دونوں چیزوں کو مرج کرتے تو بہتر تھا۔ جب پہلی دفعہ یہ ٹیسٹ ہوا ہے 2011 میں، تو وہ 6 ججز 4 لاہور ہائی کورٹ کے اور 2 سندھ ہائی کورٹ کے، ان کے کیسز انہوں نے ریکمینڈ کر کے بھیج دیے ہیں جوڈیشل کمیشن نے۔ انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر کے کہا کہ جن کے یہ اس قابل نہیں تھے، تو اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹس کو ہم ورچولی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ پھر آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن میں چلا گیا واپس سپریم کورٹ کے پاس۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن اسٹرائک ڈاؤن کر دی، اور کہا کہ اس معاملے میں کہ جج فٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے، اس کی بیسٹ ججز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن ہے، پارلیمنٹری کمیٹی اس میں نہیں۔ تو آپ اس کی ریجیکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی اتنی ساؤنڈ ریزننگ نہ ہو جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکے۔ تو اس کے نتیجے میں اس کو کہتے ہیں منیر بھٹیز کیس۔ اچھا، اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا ہے کہ ورچولی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اپائنٹمنٹس کا جو سلسلہ ہے وہ مونوپولائز ہو گیا ہے چند ججز کی حد تک، اور وہاں پر فیوریٹزم بھی نظر آنے لگ گیا ہے، وہاں پر کوئی چیک بھی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے ججز کے بعض اوقات رشتہ دار اپوائنٹ ہونے لگ گئے ہیں، اور اس میں جن کو نہیں اپوائنٹ کیا جاتا، یہ اپوائنٹمنٹ کے بعد سال بعد کنفرم نہیں کیا جاتا، اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت آربیٹری طریقہ کار ہے۔ پچھلی 4 اپوائنٹمنٹس ایسے ہوئی ہیں، چیف جسٹس کو اگنور کیا گیا ہے، اس سے نیچے 4تھے 5ویں نمبر کے کسی جج کو لگا دیا گیا ہے۔ اس میں بنیادی جو بات تھی 184(3) کے تحت، وہ یہ تھی کہ وہاں فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسمنٹ کا کویشچن تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے تحت ایک ہیومن رائٹس سیل بنا دیا،
جس کا کام ہے کہ کوئی وائلیشن، اگر کوئی میجر وائلیشن، اور جس کا بہت سارے لوگوں پر ایفیکٹ ہے، کیونکہ اس میں شرط یہ بھی ہے کہ یہ پبلک امپورٹنس کی وائلیشن ہونی چاہیے، انڈیویجول وائلیشن نہیں۔ تو اگر کوئی چیز آپ کے نوٹس میں آتی ہے، اخباروں کے ذریعے، کمپلینٹ کے ذریعے، کسی طرح بھی آتی ہے، تو وہ ہیومن رائٹس سیل کے پاس ہو جاتی ہے، بلکہ آپ نے جو بھی کمپلینٹ لکھنی ہے ہیومن رائٹس سیل کو لکھنی ہے۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ پھر اس میں سے پک اینڈ چوز کرے، دیکھے کہ کون سی فریولس ہے، کون سی مٹیریل ہے، اس میں سے اگر وہ سمجھے کہ بہت کچھ شاکنگ ہے تو وہ پھر چیف جسٹس کو پریزنٹ کی جاتی ہے کہ یہ کمپلینٹ ملی ہے، اس کی ہم نے تھوڑی سی پریلیمنری انکوائری بھی کی ہے، اس میں سبسٹنس نظر آتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کا کیا کرنا۔ پھر اس بنیاد پر چیف جسٹس کو موٹر نوٹس لیتا ہے۔ اس سسٹم میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ ہو آربیٹری جاتا ہے، اس لیے کہ چیف جسٹس کی مرضی ہے، جس چیز کو کم اہمیت کی چیز کو اٹھا لے تو وہ ٹھیک ہے، زیادہ اہمیت کے معاملات پڑے ہیں ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ بارہا کہا گیا ہے، اور یہ اب سپریم کورٹ کا بھی فرض ہے کہ کوئی ججمنٹ دے، یہ معاملات پینڈنگ بھی ہے، جس سے یہ ڈسکریشن جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچر ہو سکے، اس کے کوئی اصول طے ہو سکیں کہ کیا کیا وہ انگریڈینٹس چاہیے اس میں پورے ہوں، تو پھر اس میں یہ نوٹس لیا جائے۔ دیکھیے کسی حد تک تو انہوں نے کر دیا فیصلہ، جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو تو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا انہوں نے، ابھی اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے۔ میرے خیال میں جب ججمنٹ ڈیٹیل آئے گی اس کے بعد بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ انہوں نے، کیونکہ ہم سب نے جتنے بھی ہم وکیل تھے اس کیس میں، ہم نے کافی دنیا بھر کے اور بھی نظیریں تلاش کر کے سامنے رکھی ہیں، بہت سے آئینی اصول بھی ان کے سامنے رکھے ہیں، اسی خیال سے رکھے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی ہر شخص کی ہونی چاہیے، جج ہو، چاہے وہ سربراہ ہو، چاہے وہ لیجسلیٹر ہو، سب کی ہونی چاہیے، لیکن اس کے کوئی نہ کوئی واضح اصول طے ہونے چاہیے، اور جو بنیادی پروٹیکشنز ہیں وہ ججز کو ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنا کام آزادی سے کر سکیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا آسان پہلو ہے عام لیجسلیشن، کوئی بھی عام لیجسلیشن، اس پر ان کا آرٹیکل 8 کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کوئی بھی لیجسلیشن آتی ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم ہے، جو اس چیپٹر میں دیے ہوئے ہیں، تو اس حد تک، جس حد تک وہ متصادم ہوگی، اس کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ دونوں کو اختیار ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں۔ ایک تو یہ بڑا واضح ٹیسٹ ہے۔ دوسرا، خود اس کی آگے ایکسٹینشن ہوئی ہے سارے دنیا میں کہ صرف فنڈامنٹل رائٹس نہیں، اگر آئین کی کوئی واضح پروویژن ہے، آپ اس سے باہر جا کے کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں تو پھر بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو کہ اس کے سبجیکٹس میں ہی نہیں آتا، جو سبجیکٹس دیے ہوئے ہیں شیڈیول میں کہ ان سبجیکٹس کے پر یہ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی وہ پھر ریزیڈیوری سبجیکٹس، یعنی وہ صوبے کی سبجیکٹس میں چلا جاتا ہے، تب بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ آپ نے انآتھرائزڈ کی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کوئی آئین کی شق کے متصادم کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی، وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں، اور یہ آرٹیکل 8 جو ہے کلیئرلی وہ دیتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ جہاں کنٹروورسی ہے وہ ہے آئینی ترامیم کے بارے میں، کیا آئینی ترامیم کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس اختیار کے تحت؟ اس پر بڑی کنٹروورسی ہے، ساری دنیا میں ہے۔ اس پر انڈیا نے تو بڑی واضح پوزیشن لے لی ہے، ان کی سپریم کورٹ نے کنسسٹنٹلی ہولڈ کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہے، ہم چاہے تو آئینی ترامیم کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دے، لیکن اس کا کسوٹی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہ جی اس کی جو کسوٹی ہوگی وہ ہوگا آئین کا بنیادی ڈھانچہ، اور ہمارے خیال میں آئین کا یہ بنیادی ڈھانچہ ہے۔
پاکستان میں بھی یہ کنٹروورسی چلتی رہی. یہ معاملہ آخر میں 18ویں ترمیم میں جب چیلنج ہوئی اور پھر 21ویں ترمیم جس میں ملٹری کورٹس لائی گئی تھی وہ چیلنج کی گئے تھے. وہ 2015 میں وہ ججمنٹ ہے بڑی ڈیٹیلڈ جس میں اس کو ہیڈ کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک صاحب نے. یہ فل کورٹ 17 ججز نے سنا تھا سارا کیس. اس میں سے 13 ججز نے اس آرگومنٹ کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں بنیادی فیچرز ہیں اور وہ یہ ہیں. ڈیموکریسی ہے, ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ ہے, پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, سیپریشن آف پاورز. 4 5 6 نے ایکسیپٹ کر لیے. صرف اس میں ایکسیپشن ہی ایسے کر دی کہ 6 ججز نے تو کلیئرلی کہا کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دو اس کو ملٹری کورٹس کو, لیکن 11 ججز نے کہا کہ اس میں ہم اس وقت ایکسیپشن کر رہے ہیں کو ملٹری کورٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں, لیکن چونکہ اس میں ٹیررزم کا حالات بہت زیادہ ہیں تو اور یہ امینڈمنٹ بھی جو ہے یہ بھی عارضی امینڈمنٹ ہے, 2 سال کے لیے سن سیٹ کلاز ہے, اس لیے اس کو ہم اس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ جب تک اس کے پیریڈ ختم نہیں ہوتا یہ کنٹینیو کرے گی. تو یہ نٹ شیل جو ہے ساری ججمنٹ کا جو لا آپ سمجھتے ہیں اس پر لے ڈاؤن کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی ڈھانچہ اور بنیادی فیچرز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے بائی 13-4, اور اس میں سپریم کورٹ نے اپنے پاس یہ اختیار لے لیا ہے کہ آئینی ترامیم کو بھی وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر ان بنیادی فیچرز کے خلاف ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہماری اسٹرگل جو وکلاء کی تھی اور پبلک کی تھی 2007 سے ڈاؤن, اس کا مقصد عدلیہ کو مضبوط کرنا تھا اور اس کو یہ اختیار دینا تھا کہ تم الٹیمیٹ آربیٹر ہو کانسٹیٹیوشن کے, اس لیے لاسٹ ورڈ جو کہنا ہے کانسٹیٹیوشن کے وہ آپ نے کہنا ہے. اس کے بعد ہی وہ ججمنٹ آئی جس میں کہا کہ آئندہ سے ہم نے کبھی بھی کسی ملٹری ٹیک اوور کو کبھی بھی ویلیڈیٹ نہیں کرنا. تو اس کی وجہ سے آج جوڈیشری مضبوط ہوئی ہے. کانفلکٹ کی اگر وجہ ہے تو وہ ابھی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے, یہ چند لوگوں کا ایگزیکٹو میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کمزور ہو تاکہ ہم اپنی منمانی کر سکیں جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں. ایوب خان کے دور میں ہوئی ہے, یحییٰ کے دور میں ہوئی ہے, ضیاء الحق کے اور مشرف کے دور میں ہوئی ہے. عدلیہ کو عدلیہ ہی کمزور کر سکتی ہے. تو اب یہ تاریخی طور پہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کب تک اپنے آزادی اور اپنی اسرشن قائم رکھتی ہے کہ نہیں.